मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके हाथ में रूहानियत के कौन कौन से साइन आपके हाथ में पाए जाते हैं जिनसे पता चलता है कि आप रूहानियत में तरक्की कर सकेंगे, अपना कोई मुकाम बना सकेंगे या नहीं बना सकेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रूहानियत कैसे कहते किसे हैं, स्पिरिचुअलिटी असल में होती क्या है। स्पिरिचुअलिटी को अगर आपने समझना है ना, तो आप ये समझ लें कि ये जो हमारा जिस्म है ये मिट्टी से बना है। ये एक कह लें कि एक मिट्टी का एक मुजस्मा है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने रूह रखी है, और इस रूह के साथ जो है वो अल्लाह ताला ने नफ्स भी रखा। अब नफ्स क्या है? नफ्स जो है वो ये जो हमारे अंदर हर तरह की जो ख्वाहिशात होती हैं, जिनसी ख्वाहिशात, खाने पीने की ख्वाहिशात, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसाइशें हासिल करना, ये ख्वाहिशात, ये सारी चीज़ें नफ्स के अंदर रखी गई हैं। और नफ्स जो है वो बड़ा पावरफुल है, और अल्लाह ताला ने फिर नफ्स को कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ताला ने फिर तमाम तरीके भी बताए हैं कि हम अपनी इबादत के ज़रिए अपने नफ्स को काबू में रख सकते हैं। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जितने भी आपको इस्लाम में इबादत नज़र आती हैं, ये असल में रूह की मजबूती के लिए होती हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो लोग रूहानियत में कोई बड़ा मर्तबा मकाम हासिल करना चाहते हैं तो वो कम खाएं। देखिए, जब आप ज़्यादा खाते हैं, पेट भर के खाते हैं, तो फिर आपका जो नफ्स है वो पावरफुल होता चला जाता है, इतना सरकश हो जाता है कि आप अल्लाह के ठीक रास्ते पे चल ही नहीं पाते। तो अगर आप अपने नफ्स को कमज़ोर रखेंगे, कम खाएंगे, तो आपका जिस्म भी हल्का फुल्का रहेगा, आपकी रूह भी बड़ी पाकीज़ा रहेगी, और आप रूहानियत में, स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे निकल जाएंगे। दूसरी बात ये होती है कि जब आपके अंदर रूहानी पावर आना शुरू होती है, स्पिरिचुअलिटी पाई जाती है, तो फिर आप एक नज़र देख के इंसान को पहचान लेते हैं कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। आपके दिल के अंदर की आँख खुल जाती है। अब दिल के अंदर की आँख कैसे खुलती है, वो कैसे देखना शुरू कर देती है, उसे गैब की चीज़ें कैसे नज़र आना शुरू हो जाती हैं ऐसे इंसान को जो कि स्पिरिचुअल रूहानी तौर पर बहुत पावरफुल होता है। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि असल में हमारे दिल में जब हम गुनाह करते हैं ना, हमारा दिल काला होना शुरू हो जाता है, उस पर एक स्याह डॉट पड़ता है। फिर जब मज़ीद गुनाह करते हैं तो वो डॉट बड़ा होता जाता है। एक वक्त आता है कि हमारा दिल गुनाहों से इतना ज़्यादा आलूदा हो जाता है, वो बिल्कुल काला स्याह हो जाता है, बिल्कुल काला। अब जब दिल आपका गुनाहों से बिल्कुल काला हो चुका होगा तो उसमें रूहानियत कहाँ से आएगी, कहाँ से आपकी दिल की तीसरी आँख खुलेगी? उसके लिए फिर एक ही तरीक़ाकार है कि हम अपने अंदर जो दुनियावी जो नफ्सियाती ख्वाहिशात हैं, हम उन पर काबू पाएँ, कम खाना खाएँ, इबादत करें, 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र करें। और अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से मना की है, जो अल्लाह ताला ने एक हदूद मुकर्रर की है इंसान के लिए, शरीयत की जो हदूद है, इंसान उन पर चले, तो फिर आप रूहानी तौर पर पावरफुल होते चले जाते हैं। ये जो 5 वक्त की नमाज है ना, ये जो डेली 5 टाइम आप एक्सरसाइज करते हैं, असल में ये नमाज आपको रूहानी तौर पर पावरफुल बनाने के लिए कि आप अल्लाह ताला के साथ अटैच हो जाएं। अगर आप अल्लाह ताला के साथ अटैच नहीं होते तो फिर ये नमाज सिर्फ टकरों के सिवा कुछ भी नहीं है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, लेकिन दिल में आपके अंदर रूहानी पावर है ही नहीं, आप अल्लाह ताला के साथ आपका कनेक्शन ही नहीं जुड़ा, तो फिर तो आप एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक वर्जिश कर रहे हैं। वर्जिश का फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन रूहानी तौर पर आपको कोई इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो रूहानी तौर पर जो लोग पावरफुल होते हैं वो अपनी दिल की तमाम ख्वाहिशात पर काबू पाते हैं, गुनाहों से बचते हैं, ज़ना से बचते हैं, हत्ता कि वो किसी गैर औरत की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखते। यानी कि पहली नज़र अगर पड़ जाए तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन दूसरी नज़र भी नहीं डालते। इतना तकवा होता है जब आप रूहानी तौर पर अगर आप पावरफुल होना चाहते हैं। तो अक्सर मुझसे जो लोग रूहानियत में दिलचस्पी रखते हैं या जिनके हाथ में रूहानियत के साइन पाए जाते हैं, चाहे गर्ल्स के हाथ में हो या मर्द के हाथ में, तो वो मुझसे यही पूछते हैं कि सर हम कैसे तरक्की कर सकते हैं,
اور ہماری تیسری آنکھ کب کھلے گی اور ہمیں روحانیت میں کب پاور ملے گی؟ تو ایک بات یاد رکھ لیں، ہواؤں میں اڑنے کا نام یا پانی پر چلنے کا نام روحانیت نہیں ہے۔ یہ ایسے آپ کو قصے کہانیاں اولیاء جو بہت پہلے اولیاء گزر چکے ہیں ان سے منسوب کی جاتی ہیں۔ تو میرے خیال میں انسان کے دماغ میں یہی بات آتی ہے کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ شاید ہواؤں میں اڑتا ہے، شاید وہ پانی پر چلتا ہے، تو بالکل ہے یہ غلط بات ہے۔ اللہ اگر چاہے، اللہ اگر آپ کو طاقت دے، روحانی طور پر اتنے پاورفل ہوں، تو میں اس چیز سے انکار نہیں کرتا کہ انسان پانی پہ نہیں چل سکتا یا ہواؤں میں نہیں اڑ سکتا، لیکن اس کے لیے انسان کو اپنی فطرت کو بدلنا پڑتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے، اپنے اندر سے ہر طرح کی خواہش کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ یعنی کہ انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ اتنا زیادہ لڑے، اتنا اس کو کمزور کر لے کہ انسان اپنے نفس پر اتنا قابو پا لے کہ وہ گناہ کرنے کا بھی نہ سوچے، اس کے ذہن میں اگر خیال آئے بھی تو وہ اس خیال کو جھٹک دے، اتنا آپ کو اپنے آپ کو پاورفل کر لے۔ تو جیسے اصحاب کہف کا جو کتا تھا نا، تو وہ جو 7 نوجوان، آپ نے یہ قصہ قرآن پاک میں پڑھا ہوگا اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں، تو وہ جب وہ نوجوان جو تھے، جو توحید کے پیروکار تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، جب کافر بادشاہ کے ڈر سے جب وہ اپنے ملک کو چھوڑ کے وہ بھاگے اپنی جان بچانے کے لیے، کیونکہ بادشاہ ان کو کفر کرنے پر مجبور کر رہا تھا، تو ان میں سے جو 7 وہ نوجوان تھے، ان میں سے جو ایک نوجوان تھا، اس کا ایک کتا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ پیچھے پیچھے آنے لگ گیا۔ تو باقی جتنے دوست تھے انہوں نے کہا کہ یار تم ہمیں مروا دو گے، یہ کتا ہمیں پکڑوا دے گا، یہ بھونکے گا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ تو اس نے اپنے کتے کو مارنا شروع کر دیا، ذرا پتھر مارا ہوگا جو بھی تھا کہ وہ کتا واپس چلا جائے۔ تو کتا کو اپنے مالک سے بڑی محبت تھی، تو کتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آواز دے، میں بولنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانی آواز میں بولنے کی طاقت دی۔ تو اس نے اپنے وہ جو مالک تھا اس کو کہا کہ میں اپنی فطرت کو بدلوں گا، یعنی کہ کتے کا بھونکنا جو ہے نا وہ کتے کی فطرت ہے، اس کی خصلت میں یہ چیز شامل ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنا جو کتا پان ہے نا وہ اس کو میں بھول جاؤں گا اور میں بھونکوں گا نہیں۔ تو دیکھیں جب کتے نے اپنی فطرت، اپنی خصلت کو بدلا، تو کہا جاتا ہے کہ اصحاب کہف کے ساتھ نا وہ جو 7 نوجوان تھے جو بادشاہ کے ڈر سے ایک غار میں جا کے سو گئے تھے، اور 309 سال تک وہ اس غار میں سوتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال کے بعد زندہ کیا تاکہ وہ ان نوجوانوں کو بھی دکھا سکے اور جو اس زمانے کے لوگ تھے ان کو بھی دکھا سکے کہ اللہ تعالیٰ 309 سال انسان کو گہری نیند میں سلانے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اور وہ 309 سال کے بعد بغیر کھائے پیے وہ زندہ ہوئے، دوبارہ اٹھے، اور ان کو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ زیادہ سے زیادہ آدھا دن سوئے ہیں یا ایک رات سوئے ہیں یا ایک دن ایک رات سوئے ہیں، حالانکہ وہ 309 سال تک سوتے رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے طور پہ، کرامت کے طور پہ ان کو یہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے ان کو مطلب سلایا بھی 309 سال اور پھر ان کو زندہ بھی کیا۔ تو کہتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ کتا تھا نا، جس نے کہا تھا کہ میں بھونکوں گا نہیں، وہ اپنے ان 7 نوجوانوں کے ساتھ وہ بھی جنت میں جائے گا۔ تو اصل چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ اگر انسان بھی، جیسے کتے کی خصلت ہے بھونکنا، اسی طرح جو انسان کی خصلت ہے وہ ہے گناہ کرنا، اس کا نفس بہت پاورفل ہے، وہ کوئی انسان گناہ سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بچ پائے جب تک وہ بے انتہا اپنے آپ کے ساتھ جنگ نہ لڑ لے اور اللہ کا خاص فضل و کرم اس پر نہ ہو، تو پھر وہ اپنے نفس پر قابو پا سکتے ہیں۔ تو پھر جب آپ اپنے نفس پر قابو پا لیں گے، اپنی خواہشات پر قابو پا لیں گے، پھر جناب آپ کے اندر روحانیت بھی جاگے گی، اور دل کی میں بتا رہا تھا بات کہ دل سیاہی کی مانند ہو جاتا ہے، بالکل وہ بلیک ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرنا شروع کرتے ہیں، عبادات شروع کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنا شروع کرتے ہیں، تو اللہ کا جو ذکر ہوتا ہے اس کا ایک نور ہوتا ہے، اور اس نور کی برکت سے وہ آپ کے دل پر جو سیاہی لگی ہوتی ہے، جو آپ کا دل گناہوں سے کالا سیاہ ہو جاتا ہے، وہ نور کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ وہ جگمگانا شروع کر دیتا ہے، اس کی سیاہی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ایک وقت آتا ہے، جیسے ہم آئینہ نہیں دیکھتے،
آئینے میں ہم اپنا شیشے میں ہم اپنا چہرہ دیکھتے ہیں تو وہ ایک وقت آتا ہے کہ جو آپ کا اندر سے جو قلب ہے، جو آپ کا دل ہے، وہ شیشے کی طرح بالکل صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ جب دل شیشے کی طرح صاف شفاف ہو جاتا ہے نا، تو پھر انسان روحانی طور پر اس کے اندر کا جو مرر ہوتا ہے، جو اس کے اندر کا جو آئینہ صاف ہو جاتا ہے، اس کا دل جو ایک شیشہ بن جاتا ہے، اس دل سے بہت سارے پردے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بہت سارے راز اس کے سامنے آشکار ہو جاتے ہیں۔ پھر ایسا انسان جو ہوتا ہے وہ پہلے آسمان تک بھی دیکھ سکتا ہے، دوسرے آسمان تک بھی دیکھ سکتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب آپ انتہا درجے کے پاورفل اللہ تعالیٰ آپ کو روحانیت دیتا ہے اور آپ روحانیت کی معراج کو چھو لیتے ہیں، تو اس وقت جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تحریریں ہیں نا، وہ بھی آپ پڑھ لیتے ہیں، اور آپ اپنے جسم کو اتنا فنا کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عشق میں اتنا فنا کر لیتے ہیں کہ آپ اپنی شخصیت کو بھول کے صرف اور صرف آپ کے ایک ایک بال سے، ایک ایک جسم کے ایک ایک سیل سے اللہ کا ذکر جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں سے آپ کی پوری باڈی، آپ کے جسم کا ایک ایک روواں روواں اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے جب آپ روحانیت کی معراج کو چھو لیتے ہیں، جب اپنے آپ کو آپ اللہ کی ذات میں فنا کر لیتے ہیں اور اتنے اللہ تعالیٰ کے عشق میں ڈوب جاتے ہیں کہ پھر آپ کو یہ منزل حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ منزلیں آسان نہیں ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ اپنے جیتے جی اپنے آپ کو مار لینے کا نام، اپنی خواہشات کو مار لینے کا نام، یہ ہے جناب روحانیت۔ تو میں اکثر روحانیت کے ٹاپک پہ ویڈیو بناتا تھا، اور چاہے کوئی لڑکی ہوتی تھی یا لڑکا ہوتا تھا، وہ جب وہ مجھ سے پام ریڈ کرواتے تھے تو وہ پھر یہی بات کرتے تھے کہ سر بتائیں ہم روحانیت میں کیسے ترقی کر سکتے ہیں، روحانیت میں کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ تو آج میں نے آپ کو روحانیت کا تھوڑا سا تعارف کروا دیا ہے، تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اسپرچویلٹی جو ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، انگوٹھے پہ آپ کی یہ خوبصورت بدھائی بنی ہونی چاہیے۔ انگوٹھا آپ کا لمبا بھی ہونا چاہیے اور ایسے تھوڑا سا نوکدار بھی ہونا چاہیے، کیونکہ نوکدار انگوٹھے والے روحانی طور پر زیادہ پاورفل ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی انگلیاں بھی لمبی ہونی چاہیے اور نوکیلی ہونی چاہیے۔ لمبی انگلیاں ہوں گی اس طرح کی نوکیلی، اور آپ کی جو ہتھیلی ہے یہ بھی جتنی انگلیاں لمبی ہوں گی نا، اتنی آپ کی ہتھیلی بھی لمبی ہوگی۔ لمبی انگلیاں، لمبی ہتھیلی، اور ہاتھ زیادہ پرگوشت نہیں ہوگا، بس نارمل سا گوشت ہوگا، اور ہتھیلی تھوڑی پتلی ہوگی اور انگلیاں لمبی ہوں گی۔ جوپیٹر ماؤنٹ پہ آپ کے اس طرح کا جو ہے وہ رنگ آف سولمن بنا ہوگا۔ جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ روحانی پاور بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اگر آپ کے ہاتھ میں اس طرح کا رنگ ہے، یہ رنگ آف سولمن ہے، تو آپ کے اندر بے پناہ روحانی پاور پائی جاتی ہے، سچے خواب آپ کو آتے ہیں، اور آپ کے اندر ایک اسپرچویلٹی پائی جاتی ہے۔ دیکھیں یہ جو جوپیٹر ماؤنٹ ہے نا شہادت کی انگلی کے نیچے، یہ ماؤنٹ ہی اصل میں روحانیت کا ماؤنٹ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے کتنی محبت کرتے ہیں، یہ ماؤنٹ بتاتا ہے۔ جن لوگوں کا یہ ماؤنٹ ابھرا ہوا ہوگا، خوبصورت ہوگا، اور اس پر اس طرح کا یہ رنگ بھی بنا ہوگا، تو ایسے لوگوں کے اندر زبردست قسم کی روحانی پاور پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو سیٹرن کا ہوتا ہے رنگ، یہاں پہ بھی ایک رنگ ہو سکتا ہے، یہ انسان کے اندر تھوڑا سا انسان کو تنہائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ انسان دنیا سے الگ تھلگ ہو کے زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور اس کے اندر دنیا کی خواہشات آلریڈی کم ہوتی ہیں، جن کا یہ رنگ آف سیٹرن ہوتا ہے۔ تو یہ بھی کہہ لیں کہ انسان کو روحانیت میں ترقی دلوانے کے لیے اس کا بھی ایک بڑا اہم رول ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہوتی ہے گرڈل آف وینس، کوسے زارا۔ اگر آپ کے ہاتھ میں کوسے زارا پائی جاتی ہے، کوسے زارا کس جگہ پہ پائی جاتی ہے؟ اس طریقے سے، یہ اگر آپ کے ہاتھ میں کوسے زارا ہے اور یہ ٹوٹی پھوٹی نہیں ہونی چاہیے، تو یہ روحانیت میں اسپرچویلٹی کا ایک بہت بڑا سائن ہے۔ یہاں پہ اگر آپ کی کراس ہے چھوٹا سا، یہاں پہ اگر آپ کا سٹار ہے، یہاں پہ خوبصورت سا سٹار ہے، تو یہ بھی آپ کو اسپرچویلٹی کی طرف لے کے جائے گا۔ یہاں پہ سٹار ہے، یہ بھی آپ کو اسپرچویلٹی کی طرف لے کے جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی اگر لک لائن جو ہے وہ مون سے شروع ہو کے ایسے جوپیٹر پہ چلی جائے، یہ والی لک لائن بھی آپ کو روحانیت کی طرف لے کے جائے گی، آپ روحانیت میں ترقی کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک خط وجدان ہوتا ہے۔ خط وجدان یہ مون کے بالکل یہاں سے شروع ہوگا، یہ یا تو بادشاہوں کے ہاتھ میں پایا جاتا ہے یا یہ کسی فقیر اللہ کے ولی کے ہاتھ میں پایا جاتا ہے۔ یہ والا جو رنگ ہے اس طرح کا، یہ آپ سمجھ لیں اس کی شیپ کو،
یہ ہتھیلی کے یہاں سے شروع ہوگا اور یہ چھوٹی انگلی کے یہ جو اندر والا ایریا ہے مون کا، یہ یہاں سے نکل کے ایسے اوپر کی طرف جائے گا۔ اگر خط وجدان آپ کے ہاتھ میں ہے تو یہ بھی بڑا زبردست ہے۔ اس کے علاوہ اگر گرڈل آف وینس یہ والا آپ کے پاس رنگ پایا جاتا ہے، یہ ٹوٹا پھوٹا نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی آپ کے اندر روحانیت پیدا کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ہاتھ میں اس طرح کی یہاں پر لائنز بنتی ہیں، کھڑی لائنیں، یہ بھی جو بہت اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، جو اسپرچول لوگ ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں یہ سائن پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر دل اور دماغ کی لائن کی بالکل یہاں پہ کراس کا ہونا، ایسے لوگ بھی روحانی طور پر بڑے پاورفل ہوتے ہیں جن کا یہاں پہ کراس پایا جاتا ہے۔ یہاں پہ کراس پایا جائے یا یہاں پہ اس طرح کا رنگ پایا جائے یا یہاں پہ گرڈل آف وینس پایا جائے یا یہاں پہ خط وجدان پایا جائے، یہ سارے اسپرچویلٹی کے سائن ہیں، یہ آپ کو روحانیت کی طرف لے کے جائیں گے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو روحانی طور پر پاورفل لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی جو دماغ کی لکیر ہے وہ اس طریقے سے نیچے آئے گی، ہلکا سا مون کی طرف ایسے جھکے گی نیچے کی طرف، ٹھیک ہے؟ جتنی یہ مون کی طرف اتنا اس کو جھکنا چاہیے جتنا میں نے یہ آپ کو بتایا، تو ایسے لوگوں میں روحانی پاور بے تحاشا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی جو دل کی لکیر ہے یہ بڑی جوپیٹر ماؤنٹ کے بالکل اوپر تک چلی جائے ایسے، اور یہاں پہ یہ دو شاخہ ہو جائے یا سنگل رے، تو یہ بھی روحانی طور پر ایسے لوگ بہت زیادہ پاورفل ہوتے ہیں جن کی جو دل کی لکیر ہے وہ اگر اوپر کی طرف جائے تو، ٹھیک ہے جناب؟ جیسے یہ میں نے آپ کو ڈرا کر کے بتائی ہے، ایسے اوپر کی طرف جائے، یہ انگلی کو کراس نہ کرے، اس کو یہاں جتنا یہ اوپر تک جائے گی اتنی اس انسان کے اندر روحانیت، اسپرچویلٹی بہت زیادہ پائی جائے گی۔ تو ایک یہ دل کی لکیر کا یہاں تک آنا، دماغ کی لکیر کا مون تک پہنچنا، یہاں پہ اس طرح کا کراس بننا، یہاں پہ رنگ آف سولمن بننا، یہاں پہ سیٹرن رنگ کا ہونا، اور یہاں پہ پھر گرڈل آف وینس کا پایا جانا، اور یہاں پہ خط وجدان کا ہونا، یہ والا خط ہے جو، ٹھیک ہے؟ اور قسمت کی لکیر کا مون سے شروع ہونا، اور مون سے شروع ہو کے اس کا ایسے جوپیٹر کی طرف نکل جانا۔ قسمت کی جو لکیر ہے نا یہ آپ کی جوپیٹر ماؤنٹ کی طرف جانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ ایسے لوگوں میں روحانیت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ جوپیٹر کی طرف جائے گی نا تو آپ کے اندر دنیا کی دولت کی ہوس نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ کی لکیر جو ہے وہ سیٹرن پہ جاتی ہے تو یہ دنیاوی ہوس آپ کے اندر زیادہ ہو سکتی ہے، پیسے کی ہوس زیادہ ہو سکتی ہے۔ لیکن جن لوگوں کی قسمت کی لکیر اور دل کی لکیر یہ مل کے جوپیٹر پہ جائے تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، ایسے لوگوں میں روحانی پاور زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی زبردست ویڈیو، انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ کے لیے اپلوڈ کرتا رہوں۔ تو اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ کمنٹس میں جو بھی روحانیت کا سائن آپ کے ہاتھ میں پایا جاتا ہے آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں رنگ آف سولمن پایا جاتا ہے یا رنگ آف سیٹرن پایا جاتا ہے یا خط وجدان پایا جاتا ہے۔ اور آج کی جو ویڈیو میں نے آپ کو روحانیت سے روشناس کرایا ہے، روحانیت کا جو تعارف کروایا ہے، وہ آپ کو کیسا لگے یہ ضرور آپ نے بتانا ہے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں، اس کو تو صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ آگے شیئر کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کا آپ کو ثواب بھی ملے گا، کیونکہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا تو پھر اس کا یقیناً ہمیں اجر ملتا ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو فرینڈز، اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں، اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ سینڈ کریں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ذائچہ بھی بنے گا اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی ریڈنگ بھی ہوگی۔ باقی چارجز ہیں وہ آپ کو جب آپ میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں گے آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔